काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे थे उसका नाम है मदीना से मदीना तक और ये उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग है और हम पेज नंबर 554 से रीडिंग का आगाज़ करते हैं। वाक़े हिंदा ज़ौजा यजीद, ये हेडिंग है। लिखा है, शाम में यजीद की तरफ से दिए गए मसाइब और दुखों में एक ये है कि जब कैदी खराबे में आए तो धूप और गर्मी की वजह से चेहरों की जिल्द झुलस गई थी, रंग तब्दील हो गए थे, आंखें कसरत गिरिया की वजह से ज़ख्मी हो गई थीं, जिस्मों का गोश्त पानी बन गया, उनके लतीफ़ व नफीस जिस्म ज़ईफ़ और नहीफ़ हो गए थे। यजीद ने फिर एक और मुसीबत नाजिल की ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुखों में इजाफ़ा हो कि हुक्म दिया कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को खराबे ज़िंदा से निकाल कर मेरे घर में लाया जाए और मेरी घर वालों से अहले बैत अलैहिस्सलाम की हतक और तौहीन होती रहे। एक और रिवायत में है कि ये हुक्म ज़ौजा यजीद हिंद की दरख्वास्त पर हुआ, जो कि किसी ज़माने में हिंद बिनते अब्दुल्ला बिन आमिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में नौकरानी बनकर रही थी और वो बनी हाशिम से मोहब्बत रखती थी। नीज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम की वफ़ादार थी। उसने यजीद से कहा था कि ए यजीद, मुझे इजाज़त दे कि कुछ दिन बादशाह हिजाज़ की बेटियों को अपने घर में लाऊं और उनकी मज़म्मत करूं। चूँकि यजीद को अपनी बीवी हिंद से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उसने इजाज़त दे दी। साहिब मुंतखब लिखते हैं कि हिंद रिवायत करती है कि एक रात मैंने अपने बिस्तर पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की गुर्बत और मजलूमियत के मुताबिक मैं सोच रही थी कि मुझे नींद आ गई और मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान के दरवाजे खुले हैं और मलाइका सफ़ दर सफ़ नीचे उतर रहे हैं। फिर वो उस कमरे में आए जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर था। ग्रोह दर ग्रोह अंदर जाते और कहते, अस्सलाम अलैका या इब्ना रसूल अल्लाह है, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह है। इसी असना में एक सफ़ेद बाल नुमा सवारी आसमान से उतरी कि उसमें कुछ खूबसूरत शख्स थे। उनमें से एक बुजुर्गवार जिनकी सूरत नूरानी थी, चांद का चेहरा था, वो बाहर आए और इमाम अलैहिस्सलाम के सरे मुताहर के पास पहुंचकर अपने आप को सरे मुताहर पर गिरा दिया और अपने लब मजलूम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों पर रखे और चूमना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम बोसा भी देते थे और ज़ारो क़तार रोते भी थे और फरमाते थे कि तुझे इन जालिमों ने शहीद कर दिया और कोई कदर न पहचानी, तुझे एक घूंट पानी भी न दिया। ऐ मेरे बेटे, मैं तेरा नाना मोहम्मद हूँ और वो बाबा अली अलैहिस्सलाम आए हैं और वो भाई हसन अलैहिस्सलाम आए हैं। ये जाफ़र रज़ी अल्लाह, अक़ील रज़ी अल्लाह, हमज़ा रज़ी अल्लाह और अब्बास आए हैं। अपने अफराद को एक एक करके बताया। हिंद कहती है कि मैं खौफ के मारे बेदार हो गई और यजीद के पास आई, लेकिन उसे अपने बिस्तर पर न देखा। फिर गौर किया तो एक तारीक कमरे से यजीद के रोने की आवाज़ आई। मैंने उसे ख्वाब सुनाया तो वो शर्मसार हुआ। मैंने कहा, अगर शर्मिंदा है तो अभी हुक्म दे कि कैदी चंद रोज़ हमारे घर में मेहमान ठहरें और मैं उनकी खिदमत करूं। यजीद ने हुक्म दे दिया तो कैदी हिंदा के घर आए। अल्लामा क़ज़वीनी हदायक़ुल अंस में लिखते हैं कि हकीकत तो यह है कि यजीद ने नरमी और तरहम की वजह से कैदियों को अपने घर में लाने की हिंदा की दरख्वास्त कबूल नहीं की, बल्कि वो चाहता था कि अपने तजम्मुलात और ऐश व इशरत का सामान दिल शिकस्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम को दिखाया जाए ताकि उनको मज़ीद तकलीफ़ और दुख हो, क्योंकि उसका ये इक़दाम अगर तरहम और नरमी की वजह से होता तो फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम के उसके घर में दाखिल होने के वक्त ये हुक्म क्यों दिया कि उनके घर में दाखिल होने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर घर के दरवाजे पर लटकाया जाए ताकि दाग दीदा मस्तूरात हज़रत अलैहिस्सलाम का सर लटका हुआ देखें तो उनके दिल दुखें और जिगर कबाब हो जाएं। क्योंकि अल्लामा मजलिसी ने बिहार और अबू मखनफ ने मक्तल में लिखा है कि यजीद ने हुक्म दिया कि सर को दरवाजे पर लटकाया जाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम को यहाँ से गुजार कर मेरे घर में लाया जाए। बस इन दिल शिकस्ता और छोटे बच्चों पर
پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے دروازے پر امام حسین علیہ السلام کا سر لٹکا ہوا دیکھا ہوگا۔ پس جب قیدیوں کی نظر امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی تو وہ زار و قطار رونے لگے اور اس قدر کریا کیا کہ زمین و زمان میں زلزلہ آتا محسوس ہونے لگا۔ جب ہند کو معلوم ہوا تو وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر یزید کے دربار میں دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ اے یزید، کیا تم نے امام علیہ السلام کے سر کو میرے گھر کے دروازے پر لٹکانے کا حکم دیا تھا؟ یزید نے کہا ہاں، اور تو کیوں ننگے سر دربار میں آ گئی ہے؟ یزید اٹھا اور ہند کے سر پر اپنی آبا ڈال دی تاکہ وہ نامحرموں کی نظر سے باپردہ ہو جائے۔ پھر کہا تو حسین علیہ السلام پر گریا کر، کیونکہ حسین علیہ السلام تو قریش کا فریاد رس تھا، لیکن اب زیاد ملعون نے بہت جلدی میں حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ علامہ مجلسی بہار میں فرماتے ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام ہند کے گھر گئے تو ابو سفیان کے گھرانے کی تمام عورتوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن تمام یزیدی عورتوں نے فاخرہ اور شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ 3 دن تک یزید کے گھر گریہ وزاری اور ماتم ہوتا رہا۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ ہند نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بہت منت سماجت کی کہ قالین پر بیٹھیں اور کمرے اور ایوان طلا میں آئیں، لیکن بی بی نے قطعاً قبول نہ کیا اور فرمایا کہ میں کیسے ان قالینوں پر اور فرشوں پر بیٹھوں، حالانکہ میں انہیں آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں کہ انہی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں کہ میرے بھائی کی لاش خاک اور دھوپ میں پڑی ہے۔ چنانچہ اہل بیت علیہ السلام کے تمام قیدی صحن خانہ میں خاک پر بیٹھ گئے اور سب قیدی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ بی بی نے فرمایا اب میرے بھائی کا سر لایا جائے۔ سر لایا گیا تو بی بی نے اپنے بال کھولے اور ایک ہاتھ پر بھائی کے سر کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے سر و سینے پر ماتم کرنا شروع کیا اور فرماتی تھیں کہ اے بنی امیہ کی عورتوں دیکھو، یہ میرا بھائی تھا جسے روز عاشورہ نماز ظہر کے بعد کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور ہیڈنگ آ گئی ہے، مقام مخصوص برائے عزاداری سید الشہداء۔ صاحب منتخب لکھتے ہیں کہ جب یزید نے ظاہراً اپنے کردار پر شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا کیا کام تھا کہ حسین علیہ السلام سے ٹکراتا، پھر قیدیوں سے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ تم شام میں رہو گے یا مدینہ واپس جاؤ گے؟ اگر یہاں رہو تو تمہاری شان و شوکت کے مطابق خدمت کی جائے گی، اور اگر مدینہ جانا پسند کرو تو انعام دے کر مدینہ پہنچا دیتا ہوں۔ جب قیدیوں نے یہ سنا تو مستورات اور بچوں کے رونے کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم قیدیوں کی یہ خواہش ہے کہ اولاً ہمیں اجازت دے کہ چند روز ہم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کے غم میں آنسو بہائیں اور عزاداری کریں، کیونکہ اب تک تیرے سپاہیوں نے ہمیں اپنے مظلوم اور مقتول شہداء پر رونے بھی نہیں دیا تھا، اور یہ دکھ ہمارے دلوں میں ہے۔ وہاں یزید نے قبول کیا اور حکم دیا کہ ایک گھر خالی کیا جائے اور وہاں سے پتھر وغیرہ ہٹائے جائیں، گھر خالی ہو اور بیویوں کو عزاداری کی اجازت دے کر اس گھر میں منتقل کر دیا جائے۔ جب شامی اور قریشی عورتوں نے سنا کہ اب اہل بیت علیہ السلام عزاداری میں مشغول ہیں اور یزید نے اجازت دے دی ہے، تو شام میں جس قدر بھی محبان اہل بیت علیہ السلام عورتیں تھیں سب نے سیاہ لباس پہنے اور ان عزاداروں میں شامل ہو کر اپنے غم کو محکم کرتی رہیں اور نوحہ پڑھتی رہیں۔ 7 دن تک صبح و شام اس مکان پر عزاداری امام حسین علیہ السلام ہوتی رہی تو نوحہ پڑھنے والی دونوں بہنیں جناب زینب کبریٰ اور ام کلثوم تھیں۔ علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ علی بن الحسین یزید نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک مخصوص گھر خالی کرایا اور وہاں عزاداری کی اجازت دی۔ اس عزاداری نے شام میں انقلاب پیدا کر دیا، کیونکہ پہلے عورتوں کو حقائق کا علم نہ تھا۔ جب علم ہوا تو شام کے حالات بدل گئے اور یزید کو خطرات محسوس ہوئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے یزید کا اہل بیت علیہ السلام سے معذرت کرنا اور رہائی دینا۔ لکھا ہے جب شام میں اہل بیت علیہ السلام کو رہتے کچھ عرصہ گزرا تو تمام اہل شام کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی نہ تھے بلکہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و فاطمہ بتول سلام اللہ علیہ تھے۔ لوگوں نے ظاہراً اور چھپ کر یزید کے اس اقدام کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور ہر طرف سے یزید پر اعتراضات ہونے لگے اور ہر گلی، ہر گھر اور ہر بازار میں یزید کے اس فعل پر لعن طعن ہونے لگی۔ لوگوں نے اسے علانیہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو اس کو شام میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا
ہوا، لہٰذا اس نے کوشش کی کہ یہ اعتراض بند ہو جائیں، تو اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میرے حکم کے بغیر ہوئی ہے۔ ابن زیاد ملعون نے قتل کرنے میں جلدی کی، خدا اس پر لعنت کرے۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ قرآن کے بہت سے حصے سپارے کیے ہیں اور تمام بازاروں میں لوگوں کو دیے کہ اس قرآن کو پڑھنے میں مشغول رہیں اور مجھ پر اعتراض اور لعن طعن سے زبان بند رکھیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس وجہ سے اس دن سے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا اور لوگ قرآن خوانی میں مشغول ہو گئے، لیکن لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئیں۔ یزید نے سمجھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے یہاں رہنے سے حالات روز بروز ابتر ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کو بلایا اور معذرت کی اور مال، لباس، درہم اور دینار پیش کیے۔ اس لعین نے جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دینار اور درہم تمہارے بھائی کا خون بہا ہیں، مجھے معاف کر دو۔ یہ سننا تھا کہ کلثوم سلام اللہ علیہ کی گریہ اوزاری کی صدائیں بلند ہوئی اور فرمایا، اے یزید، تو کتنا بے حیا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو قتل کرایا جو ایسے جوان تھے کہ ان کے جسموں کی ایک ایک بال کی قیمت تمام کائنات بھی نہیں ہو سکتی، اور تو کہتا ہے کہ یہ درہم میرا احسان ہے۔ مرحوم سید لہوف میں فرماتے ہیں کہ پھر یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی حاجتیں بتاؤ جن کو پورا کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے اپنے بابا کا سر دو کہ جو سید الشہداء ہیں، جو ہمارے اموال شام غریبہ میں لوٹے گئے وہ سب کے سب واپس کر دو۔ ثالثاً، اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو کسی امین شخص کے ساتھ پہلے مدینہ پہنچا دو۔ یزید نے کہا کہ تمہارے باپ کا سر تو نہیں مل سکتا، اور جہاں تک تمہارے قتل کی بات ہے تو وہ میں معاف کرتا ہوں اور درگزر کرتا ہوں، تم خود اپنے اہل بیت کو لے کر مدینہ چلے جاؤ۔ جہاں تک لوٹے ہوئے اموال کی واپسی کا تعلق ہے تو وہ بھی نہیں مل سکتے، البتہ ان اموال سے کئی گنا زیادہ قیمت دے سکتا ہوں۔ تیرے اموال کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تیرے اموال کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، وہ تجھے نصیب ہوں، ہمیں دنیاوی اموال کا لالچ نہیں ہے، اپنے لوٹے ہوئے اموال کو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ ان اموال میں ایسے لباس اور چادریں تھیں کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں۔ ان میں جناب فاطمہ کی چادر، مقنا، قمیص اور پیراہن شامل ہیں، اور یہ مناسب نہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لباس اور بنی ہوئی چیزوں کو نامحرموں کی نظریں دیکھیں اور وہ ان کو استعمال کریں۔ پھر لکھا ہے کہ پس یزید نے حکم دیا کہ تمام لوٹے ہوئے اموال واپس کیے جائیں۔ وہ سامان لایا گیا اور کسی معتبر کتاب میں نہیں کہ کیا واپس لائے، تفصیل کا ذکر نہیں ملتا، لیکن متاخرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ لوٹے ہوئے اموال کی گٹھڑی بنی ہوئی تھی، اسے کھولا گیا تو اس میں تازہ خون آلود سرخ عقیق کی طرح کا ایک پرانا لباس جو سوراخ اور پھٹا ہوا تھا۔ یزید نے غور سے اس لباس کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اے یزید، یہ حسین علیہ السلام کی وہ قمیص ہے جو آخری وقت پہن کر آئے تھے اور اخنس بن مرتد نے لوٹی تھی۔ یزید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین علیہ السلام تو سلطنت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے، لباس فاخرہ پہنتے تھے، یہ پھٹی پرانی قمیص کیسے ان کی ہو سکتی ہے؟ کہا گیا کہ یہ لباس اس لیے امام حسین علیہ السلام نے پہنا تھا کہ پرانا سمجھ کر لوٹا نہ جائے اور بطور کفن جسد امام علیہ السلام پر رہے، لیکن ظالموں نے اس قدر ظلم کیا اور لوٹا کہ کربلا کی ریت ان کا کفن بن گئی۔ یزید نے پوچھا کہ اس میں اتنے زیادہ سوراخ کیوں ہیں؟ کہا گیا کہ یہ سوراخ تیروں اور نیزوں سے لگنے کی وجہ سے ہیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام کی نظر اس خون آلود پرانی قمیص پر پڑی تو ان کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں اور واہ حسینہ کے بین ہونے لگے۔ جناب زینب کبریٰ نے اس قمیص کو اپنے سینے سے لگایا، بوسے دیے اور اپنے ساتھ مدینہ لائیں، اور جب اپنی ماں کی قبر پر پہنچیں تو دکھ کا بین بلند کیا کہ اماں حسین علیہ السلام کو ساتھ لے گئی تھی، لیکن بغیر حسین علیہ السلام کے واپس آئی ہوں، البتہ ایک نشانی لائی ہوں۔ اور پھر چادر سے وہ قمیص نکالی اور ماں کی قبر پر پھیلا دی۔ بی بی کی قبر کھل گئی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ باہر آیا اور امام حسین علیہ السلام کے قمیص کو اپنی قبر میں رکھ لیا۔ آج تک جن سادات اور غیر سادات نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا ہے تو اسی حالت میں کہ قمیص ان کے پاس ہے، اور روز قیامت جب وہ قبر سے اٹھیں گی اور میدان محشر میں تشریف لائیں گی تو میدان محشر کے وسط میں عرش الہی کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور خون آلود سوراخ قمیص سر پر رکھ کر آوازیں دیں گی کہ
اے عادل خدا مجھے بتا کہ یہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی قمیص ہے، یعنی میرے اللہ میرے بیٹے کا کیا جرم تھا کہ اس پر اس قدر نیزے اور تیر برسائے گئے اور پیاسا شہید کیا گیا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے از مترجم مترجم نے لکھا ہے کہ میرے اللہ پہلے میرا اس مقدمے کا فیصلہ فرما اور میرے بیٹے کے دشمنوں کو واصل جہنم فرما، اور جو لوگ میرے حسین علیہ السلام کی ان مصائب میں ساری زندگی روتے اور غم مناتے رہے ان کو جنت میں داخل فرما، اور میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی کہ جب تک میرے حسین بیٹے علیہ السلام کے غم میں مخلصانہ طور پر رونے والے جنت میں نہیں چلے جاتے۔ یہ پیج 557 کے اوپر یہ 15ویں فصل مکمل ہوئی، اور اب 16ویں فصل جو کہ آخری فصل ہے، پیج نمبر 560 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی شام سے رہائی۔ یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے یزید نے ظاہری طور پر پشیمانی کا اظہار کیا، لیکن دراصل وہ لوگوں کی بغاوت سے خائف تھا، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شام سے رہا کر دے۔ بس اہل بیت علیہ السلام کو بلایا، معذرت کی اور لوٹا ہوا سامان واپس کیا اور حکم دیا کہ اونٹ لائے جائیں۔ اونٹوں پر کجاوے اور محمل سجائے گئے اور کجاووں کے اوپر اچھے اچھے پردے لگائے گئے۔ پھر ایک سردار لشکر کو بلایا اور 500 نفر اس کو دیے اور کہا کہ ان مصیبت زدوں کو اپنے بڑے احترام کے ساتھ مدینہ خیر الانام پہنچا دو۔ مشہور روایت یہ ہے کہ لشکر کا سربراہ نعمان بن بشیر انصاری تھا، صاحب کمال بریکٹ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کامل الثقیفہ بریکٹ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا، کہ صاحب کمال کامل الثقیفہ میں لکھتے ہیں کہ لشکر کا سربراہ عمرو بن خالد قریشی تھا۔ بہر صورت یزید نے سربراہ کو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق بہت سفارش کی اور امام علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ان کو راستے میں کوئی تکلیف نہ پہنچانا اور امن کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچا دینا، رات کو سفر کرنا اور دن کو آرام کرنا کہ سورج کی گرمی سے بچ جائیں۔ جب ان کو کہیں ٹھہراؤ تو اپنا خیمہ ان سے ذرا دور لگانا تاکہ تمہارے کسی سپاہی کی نظر ان پر نہ پڑے، اور اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت میں بہت احتیاط کرنا اور جس طرح وہ کہیں ان کی مرضی کے مطابق سفر کرنا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب یزید اہل بیت علیہ السلام کے سفر کے انتظامات سے فارغ ہوا اور سفر شروع ہونے سے پہلے امام علیہ السلام سجاد علیہ السلام کو بلایا اور ان سے علیحدگی میں ملاقات کی اور کہا کہ یہ ظلم عبید اللہ بن زیاد نے کیا ہے، خدا اس پر لعنت کرے، کہ اگر میں اس مقام پر ہوتا تو آپ علیہ السلام کے والد کہتے ہیں کہ ان کی بات کو قبول کر لیتا اور ان کے قتل تک کی نوبت ہی نہ پہنچتی۔ ہر صورت اب کیا کروں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میری خواہش ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد تمہاری جو بھی ضرورت ہو وہ مجھے مدینے سے لکھ بھیجنا تاکہ تمہاری حاجات پوری کی جا سکے۔ یہ نعمان بن بشیر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے، میں نے اسے تمہارے احترام کی سفارش کر دی ہے۔ یزید بولتا رہا اور امام سجاد علیہ السلام کے آنسو بہتے رہے۔ جب کجاووں اور محملوں کو اونٹوں پر آراستہ کیا گیا اور محرمات اور دکھی بچوں کو ان محملوں میں بٹھایا گیا تو شامی عورتیں جو کہ محبات اہل بیت علیہ السلام تھیں الوداع کے لیے آئیں اور باقی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں سے انہیں الوداع کر رہی تھیں۔ بعض عورتیں بہت گریہ ازاری کر رہی تھیں اور بنی امیہ کی بعض عورتیں خاموش کھڑی تھیں۔ قافلہ اہل بیت علیہ السلام خرابہ زندان سے نکلا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنا سر محمل سے نکالا اور رو کے فرمایا کہ اے شامی عورتوں، میں ایک امانت اس زندان شام کے خرابے میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس کی قبر کی حفاظت کرنا اور اس کی زیارت کرنا اور چراغ بھی جلائے رکھنا اور قبر پر پانی بھی ضرور چھڑکتے رہنا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام سجاد علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کی طرف روانگی۔ لکھا ہے ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ یزید نے اپنی شقاوت کا مظاہرہ کیا اور ظلم کیے، لیکن جب شامیوں کو حقائق کا علم ہوا کہ یہ باغی نہیں بلکہ خانوادہ پیغمبر علیہ السلام ہیں تو یزید نے اہل بیت علیہ السلام کو شام میں قیدی رکھنا مصلحت کے خلاف سمجھا، لہٰذا اس نے اہل بیت علیہ السلام کے واپس مدینے جانے کے لیے انہیں سواریاں دے کر اور دیگر انتظامات کر کے نعمان بشیر کو 500 سپاہی دے کر سفارش کی کہ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دو۔ جو ہی ان بیوگان ستم دیدہ مستورات کا قافلہ روانہ ہوا، گریہ ازاری کی صدائیں بلند ہوئیں، کیونکہ مدینے سے روانہ ہوتے
ہوتے وقت کا سما اور حضرت عباس علیہ السلام اور علی اکبر علیہ السلام کے انتظامات یاد آئے تو گریہ زاری ہونے لگی، لیکن اب واپس مدینے کو جا رہے تھے تو کس قدر غربت مظلومیت کے ساتھ غموں اور مصیبتوں کو جھیل کر جا رہے تھے، اس لیے بہت غم زدہ ہو کر رونے لگے کہ جو شخص سفر پر جاتا ہے وہ وطن جاتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے، خصوصاً جو سفر میں تکلیفیں اٹھائے دکھ دیکھے تو وہ وطن کو جاتے ہوئے خوش ہوتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام وطن جاتے وقت خوش نہ تھے بلکہ رو رہے تھے۔ وہ بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتے اور دیگر مصائب سے روانگی مدینہ ایک خود مصیبت تھی اور دکھ تھا کہ بغیر جوانوں اور امام حسین علیہ السلام کے جا رہے ہیں، بجائے امام حسین علیہ السلام کے ان کا سر اور خون آلود قمیص ساتھ لے کر جا رہے ہیں، بہت حسرتوں سے جا رہے تھے۔ مدینے سے روانگی یاد آتی تھی کہ اس وقت کتنے شان و شوکت سے چلے تھے اور کس قدر پردے کا انتظام تھا، انہوں نے نبوت و امامت کے پردوں میں پرورش پائی، ان کے چہروں کو سورج چاند تک نے نہ دیکھا تھا اور نامحرموں کو نے ان کی آواز تک نہ سنی تھی، اس شوکت و عزت سے مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے کہ اپنے پیاروں کی جدائی پر جگر کباب ہو گئے ہیں، جوانوں کی شہادت سے دل پانی پانی ہو گئے تھے، کس قدر ذلت خواری سے قیدیں نبھائیں، ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے کیونکہ انہیں گرمی اور دھوپ میں بغیر چادروں کے کنیزوں غلاموں کی طرح شہروں میں پھرایا گیا تھا، لوگوں نے گالیاں دی، صحرا و بیابان کے سفر کیے، بھوک اور پیاس کا غلبہ رہا، بدماشوں کی نظروں کا نشانہ بنتے رہے، خرابوں اور ویرانوں میں ٹھہرایا گیا۔ بہر صورت شام سے ایک کاروان روتا ہوا روانہ ہوا۔ نعمان بن بشیر نے بڑے احترام کے ساتھ قافلے کو آہستہ آہستہ حرکت دی اور قافلہ چل پڑا۔ سفر جاری رہا، جہاں اہل بیت علیہ السلام نے کہا وہاں اقامت کی اور اہل بیت علیہ السلام نے کہا تو روانہ ہوئے، اور جو راستہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا اس راستے پر نعمان قافلے کو چلاتا رہا۔ نعمان کے سپاہی آگے آگے چلتے تھے یا کاروان کے پیچھے پیچھے۔ قافلہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دو راستے نکلتے تھے، ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا اور ایک مدینے کی طرف جاتا تھا۔ اس وقت مستورات اور دکھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے اپنے شہداء کی قبروں کی زیارت کا بہت شوق تھا، اس لیے گریہ زاری شروع ہو گئی اور نعمان سے کہا گیا کہ خدا کی قسم ہمیں کربلا کے راستے سے لے جاؤ تاکہ اپنے عزیزوں کی قبر اس کی زیارت کر لے، اور جو اس سفر میں ہمارے اوپر مصائب آئے ہیں وہ بھی قبر امام حسین علیہ السلام پر بیان کر لے۔ نعمان نے قبول کیا اور ان کے فرمانے پر عمل کیا اور اس نے کارواں کو کربلا کے راستے پر جانے کا حکم دیا۔ جو قافلہ کربلا کے قریب جا رہا تھا، ہر بی بی کے دل میں اپنے عزیز کی قبور کی زیارت شوق کی آگ شعلہ ور ہو رہی تھی، حتیٰ کہ سید الشہداء کی تربت کی خوشبو بہنوں اور بیٹیوں کے مسامع جہاں تک پہنچی تو وہ اس بلبل کی طرح ہو گئی کہ جو پھول کی خوشبو سونگھتی ہیں تو فرط محبت سے نڈھال ہو جاتی ہیں۔ جب ان بیبیوں کے مسام میں تربت حسین علیہ السلام کی خوشبو پہنچی تو وہ فرط محبت اور شدت غم سے مرثیہ پڑھنے لگی۔ حیات زینب سلام اللہ علیہ کی زبان حال یہ تھی کہ اے بھائی، آپ علیہ السلام کے بعد میں نے بہت دکھ دیکھے اور مجھے بہت سے شہروں اور گلیوں میں پھرایا گیا، مجھے خود پر تو اس قدر حوصلے اور صبر کی امید نہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے بغیر کربلا سے شام تک پہنچ سکوں گی، لیکن خدا نے حوصلہ دیا۔ کربلا کے بعد جب پہلی دفعہ کوفے میں آپ علیہ السلام کے سر پر نظر پڑی تو میں نے فرط غم سے آپ کی پیشانی کو محمل کی لکڑی پر دے مارا۔ بھائی، میں ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں ننگے سر اور ننگے پاؤں پھرایا گیا اور ہم نے نامحرموں کی موجودگی کے سبب سر کو شرم سے جھکا لیا۔ جب یزید کے دربار میں بازو بندھے ہوئے پیش ہوئی تو کئی مرتبہ خدا سے موت مانگی، لیکن ان دکھوں کے باوجود میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ اپنی نقد جاں بیچ کر آپ علیہ السلام کا غم خرید لیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، امام سجاد علیہ السلام کی کربلا میں جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات۔ لکھا ہے جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بطول سلام اللہ علیہ شام غم انجام سے واپس پلٹی اور عراق پہنچی تو نعمان بن بشیر نے سے کہا کہ ہمیں کربلا کے راستے لے چل تاکہ ہم قبروں کی زیارت کر لیں۔ پس اہل بیت علیہ السلام کربلا پہنچے اور وہاں آئے جہاں امام حسین علیہ السلام دوڑتے گھوڑے سے زمین پر آئے تھے۔ جب آل رسول مقتل میں پہنچی تو وہاں جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو موجود پایا جو چند ہاشمیوں کے ساتھ مدینے سے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور یہ دن 20 صفر سن 61 ہجری تھا۔ جناب امام سجاد علیہ السلام اور حضرت جابر کی ملاقات ہوئی اور اس میں بھی اختلاف نہیں کہ جابر پہلے
چہلم پر سب سے پہلے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے تھے۔ صرف اختلاف اس میں ہے کہ کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کی آمد پہلے چہلم پر تھی یا دوسرے سال کے چہلم پر ہوئی، اور اگر ملاقات سال 61 ہجری میں ہوئی تو 40 سے دوسرے دن ہوئی۔ اس مسئلے پر تحقیق کے لیے ایک علیحدہ کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا مدینے میں واپس آنا۔ لکھا ہے اہل بیت علیہ السلام شام سے کربلا اور کربلا میں چند روز عزاداری کرنے کے بعد مدینے میں آئے۔ جس دن اہل بیت علیہ السلام کے پردے دار حسرتوں اور دکھوں میں سے مدینے میں داخل ہوئے، مدینے کے دروازے سے لے کر قبر رسول تک زمین عزاداروں کے آنسو سے گیلی ہو چکی تھی۔ مرد جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے گرد اور عورتیں دختران بطول سلام اللہ علیہا کے گرد جمع ہو کر گریہ زاری میں مشغول تھے، اور سیدھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی میں گئے۔ وہاں اہل بیت علیہ السلام نے ظالموں کے ظلم کا شکوہ کیا، اور پھر وہاں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر پہنچے، اور یہ تو مسلم ہے کہ بیٹی اپنے دکھ درد سوائے ماں کے اور کسی سے نہیں کہتی، اور ماں سے کوئی دکھ نہیں چھپاتی۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نظر ماں کی قبر پر پڑی تو جگر سے صدائے درد نکلی اور ہائے ہائے کر کے ماں کی قبر پر گر پڑی۔ پھر بین کر کے فرمایا، اماں جان، میں حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئی تھی، لیکن اب حسین کو واپس نہیں لا سکی، البتہ حسین علیہ السلام کی ایک نشانی لائی ہوں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا خون آلود پیراہن نکالا اور قبر پر رکھ دیا اور عرض کیا، اماں جان، آپ کے فرزند حسین علیہ السلام کی نشانی ہے، اور اگر مجھ سے پوچھو کہ ہم پر کیا گزری تو اتنا عرض ہے کہ ہمیں ترک و دیلم کے قیدیوں کی طرح قیدی بنا کر شہر در شہر پھرایا گیا، اور بہت زیادہ تکلیفیں اور دکھ دیے گئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کو زلزلہ آیا اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ باہر نکلا، اور بی بی نے وہ پیراہن اٹھا لیا، اور اب وہ پیراہن بی بی کے پاس ہے۔ قیامت کو یہی قمیص لے کر دربار توحید میں آئیں گی۔ صاحب محسن البقاء میں رقم تراز ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام گریہ زاری اور ماتم میں مصروف تھے تو ام المومنین جناب ام سلمہ نے خون کی ایک شیشی اٹھائی۔ ایک ہاتھ میں یہ شیشی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بیمار فاطمہ صغریٰ کو پکڑا ہوا تھا، اور بیماری کی وجہ سے جناب فاطمہ صغریٰ کے چہرے کا رنگ زرد تھا، جسم کانپ رہا تھا اور آنسو بارش کے قطرات کی طرح گر رہے تھے۔ جب اہل بیت کی نظر جناب فاطمہ صغریٰ پر پڑی اور جناب فاطمہ بیمار کی نظر اپنی پھپھی، بہنوں اور دیگر خواتین پر پڑی تو ایک مرتبہ گریہ کیا، کوہرام مچ گیا، چیخیں نکلی اور ماتم شروع ہو گیا، اور جناب فاطمہ صغریٰ بے ہوش ہو گئی۔ فاطمہ کبریٰ آئیں اور فاطمہ صغریٰ کو ہوش میں لائیں، لیکن خود بے ہوش ہو گئیں۔ دیگر خواتین نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور اپنے دکھوں کا حال ایک دوسرے کو سنایا۔ جناب فاطمہ صغریٰ نے اپنی بہن فاطمہ کبریٰ سے اپنے دکھوں کا حال پوچھا۔ جناب فاطمہ کبریٰ کی زبان حال یہ تھی کہ اے بہن، میں آپ سے دوری پر نالاں تھی اور دن رات آپ سلام اللہ علیہ کے فراق و غم میں پریشان تھی۔ آپ میرے دن رات کا پوچھتی ہو؟ میرا دن ماتم میں گزرتا تھا اور رات کسی خرابہ ویران میں۔ لب فرات ہونے کے باوجود ہمارے شہداء بھی پیاسے چلے گئے اور ہم بھی پیاسے شام چلے گئے۔ ظالموں نے ہمارے بابا کے سر کو نوک نیزہ پر اٹھایا ہوا تھا اور ہم اس نیزے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب یزید ملعون میرے بابا کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا تو ہمارے دل کباب ہو گئے تھے۔ اب ہیڈنگ ہے جناب محمد حنفیہ سے ملاقات۔ لکھا ہے مخزن البقاء میں ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام شام غم انجام دے کر مدینے کی طرف آئے اور مدینے کے نزدیک پہنچے تو بشیر بن جزلم امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے مدینے میں وارد ہوا اور اہل مدینہ کو اہل بیت علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دی تو ہر طرف آہ و فریاد اور گریہ و زاری، واہ حسینہ واہ غریبہ واہ شہیدہ کی بین لرزتے کرتے ہوئے مرد و زن، چھوٹے بڑے، حقیر و شریف، ننگے سر ننگے پاؤں، جوق در جوق مدینے کے دروازے کی طرف روتے ہوئے نکلے۔ خصوصاً بنی ہاشم کے رشتہ دار، مستورات اور مرد بڑے غم و اندوہ اور گریہ و زاری میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب یہ خبر جناب محمد حنفیہ کو ملی تو جلدی سے اٹھے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیزی سے دروازہ مدینے کی طرف رخ کیا۔ لوگ بھی حسین علیہ السلام
السلام اور حسین علیہ السلام کا ماتم کرتے جا رہے تھے. بہت ہجوم تھا، چلنا بڑا مشکل تھا. جناب محمد حنفیہ بھی آنسو بہاتے اور حسین حسین کرتے ہوئے اس قافلہ گریہ کے پاس پہنچے. جب سے علموں اور خیام حسین علیہ السلام پر نظر پڑی تو گھوڑے سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. بیمار کربلا خیمے سے باہر آئے اور خود چچا کے پاس پہنچے. ان کے سر کو اپنے دامن میں رکھا تو محمد حنفیہ ہوش میں آئے. آنکھ کھولی اور اپنے یتیم بھتیجے کو اپنے سرہانے دیکھا تو دل پر درد سے چیخے اور فریادیں نکلی اور فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، میرے بھائی کہاں ہیں؟ میرے سر کے تاج حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ اور پھر زور زور سے روتے ہوئے پوچھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے میوے، میرے باپ کے خلیفہ امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے گریے میں ڈوبی ہوئی آواز میں فرمایا، اے چچا جان، میں بابا کے ساتھ گیا تھا لیکن یتیم واپس آیا ہوں. اور روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات سنائے اور فرمایا کہ اے چچا، آپ علیہ السلام کربلا میں جو نہ تھے، پہلے ہم پر پانی بند ہوا، پھر جنگ مسلط کی گئی، صبح سے ظہر تک میرے بابا کے اصحاب شہید ہو گئے اور پھر بنی ہاشم کے 28 جوان یکے بعد دیگرے شہید ہوئے. تیروں، تلواروں، خنجروں، نیزوں سے ان جوانوں کو جن کی مثال دنیا میں نہ تھی، ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور سب خاک کربلا میں غلطاں ہو گئے. میرے بابا بھی تنہا رہ گئے. میدان جنگ میں وہ بہت پیاسے تھے اور پیاسے شہید ہوئے. پھر شام و کوفے کے راستے کے مصائب بیان کرتے رہے اور محمد بن حنفیہ اپنے سر و سینے پر ماتم کرتے رہے. آخر ایک بار رو کر فرمایا، اے بھائی حسین، مجھے اس بات نے بہت دکھی کر دیا ہے کہ آپ مدد مانگتے رہے اور کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہ تھا. حل من ناصر ینصرنا کے استغاثے بلند کرتے رہے اور کسی نے نصرت نہ کی. تمام مصائب سے یہ دکھ مجھے کھائے جا رہا ہے. کاش میں کربلا میں ہوتا اور اپنے بھائی پر جان قربان کرتا. خدا آپ کے قاتلوں پر لعنت کرے. پھر جناب محمد حنفیہ بہنوں کے پاس آئے تو عورتوں میں قیامت کا شور و غم اور گریہ بلند ہوا اور محمد حنفیہ کی نظر جناب زینب کبریٰ پر پڑی تو ان کو نہ پہچانا، کیونکہ بہت زیادہ صدمے، مصیبتیں اور دکھ دیکھنے سے چہرے کا رنگ بدل لیا تھا اور بال سفید ہو گئے تھے. لہٰذا محمد حنفیہ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا آپ میری بہن زینب ہیں؟ بہن کہاں ہیں آپ؟ کہ بھائی، آپ میرے بھائی کو ساتھ لے گئی تھی لیکن واپس نہ لائیں. بی بی نے جواب دیا، میرے بھائی حسین کو غربت میں ایسے شہید کیا گیا کہ ان کا بدن مبارک کربلا میں خاک و خون میں غلطاں تھا. مختصراً محمد حنفیہ واپس گھر آئے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور 3 دن تک گھر سے باہر نہ نکلے. تیسرے دن گھر سے باہر نکلے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور بیابان کی طرف چلے گئے اور گم ہو گئے حتیٰ کہ مختار کے خروج تک وہ غائب رہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے نعمان بن بشیر قافلہ سالار سے معذرت. لکھا ہے جب اہل بیت علیہ السلام کی قید سے رہائی ہوئی اور مدینہ واپس لوٹے تو 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کے گھر میں مجلس عزا اور ماتم ہوتا رہا. لوگوں کا غم ہلکا ہوا لیکن اہل بیت حسین علیہ السلام کو دن کو چین نہ تھا اور نہ رات کو سکون تھا. وہ ہمیشہ گریہ ازاری میں رہتے تھے، آنسو بہاتے تھے اور فریادیں بلند کرتے رہتے تھے. ان کی غذا اور قوت یہی آنسو بہانا تھا، بلکہ اوڑھنا اور بچھونا یہی آنسو تھے. حتیٰ کہ 7 سال 7 ایئرز اس قدر غم رہا کہ اہل بیت علیہ السلام کے چولہوں سے کسی نے دھواں بلند ہوتے نہ دیکھا، نہ خضاب کیا اور نہ غسل کیا اور نہ کسی خوشی کی محفل میں شرکت کی. صاحب محزن لکھتے ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام مدینہ پہنچے تو 3 دن تک بہت زیادہ عزاداری کی. پورا مدینہ غم زدہ رہا. ان 3 دنوں کے بعد لوگوں کا غم کچھ ہلکا ہوا اور وہ ایک دوسرے کے سے حال پوچھنے لگے. تو نعمان بن بشیر سالار کاروان نے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کو شام سے مدینہ پہنچایا تھا واپس جانے کا ارادہ کیا. اہل بیت علیہ السلام سے رخصت کی اجازت لی. جناب فاطمہ دختر علی علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، نعمان بن بشیر نے اس سفر میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب نعمان جا رہا ہے، کیا آپ کی صلاح ہے کہ اس کے حق میں کوئی احسان کیا جائے؟ تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم بات تو آپ کی بہت اچھی ہے،
لیکن کیا کروں کہ ہمارے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں کہ نعمان جیسے نیک شخص پر احسان کریں. البتہ بہت تھوڑے زیور ہیں وہ دے دیتے ہیں. پھر 2 کنگن 2 بازو بند اور پازیبیں کنیز کو دیں اور فرمایا کہ یہ نعمان بشیر کو دے دو اور اس سے کہنا کہ یہ چیزیں تیری خدمت کا صلہ تو نہیں، لیکن ہمارے پاس اب اس کے سوا اور کچھ ہے بھی نہیں. اگر زیادہ کے مالک ہوتے تو کبھی مذائقہ نہ کرتے، اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں اور یہ تھوڑی سی خدمت ہمارے جد رسول کے صدقے قبول کرو. فصول المہمہ میں ہے کہ نعمان نے یہ ہدیہ قبول نہ کیا اور عرض کیا کہ یہ رسالت کا خانوادہ ہے. میں نے صرف خوشنودی خدا اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ علیہ السلام کی خدمت کی ہے. اگر ان خدمات کا عوض دینا چاہتے ہیں تو میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے، نیز مجھے قیامت کے دن فراموش نہ کرنا. اور اب سامعین آخری ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، امام علیہ السلام کے سر کی تدفین کے بارے میں تحقیق. لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کے دفن کے مقام میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یزید نے چند دنوں تک اپنے دروازے اور دربار میں لٹکائے رکھا اور پھر اسے خزانے میں رکھ دیا، اور یہ سر بنی امیہ کے خزانے میں تھا. حتیٰ کہ سلمان بن عبد الملک نے وہ سر مانگا تو سر مطہر لایا گیا. سر ابھی تک معطر اور منور تھا. اس کے حکم سے ایک صندوق بنایا گیا اور سر مقدس کو اس میں رکھ کر خوشبو اور عطر لگایا گیا. کفن دیا گیا اور نماز پڑھی گئی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. اور عمر بن عبدالعزیز نے اس سر مطہر کا حال پوچھا تو بتایا گیا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے. اس نے حکم دیا کہ قبر کھودی جائے. پھر سر کو باہر نکالا گیا اور کربلا بھیجا گیا اور وہاں دفن کر دیا گیا. اب ہم اس وقت کتاب کے آخری صفحے پر ہیں، پیج 567 پر. لکھا ہے ابو ریحان بیرونی کتاب آثار الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ سر مطہر امام حسین علیہ السلام 20 صفر کو امام علیہ السلام کے بدن مطہر کے ساتھ دفن ہو گیا. اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ سر مطہر امام حسین علیہ السلام جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سرحانے دفن ہے. لیکن امامیہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے کہ سر مطہر بالآخر جناب امام حسین علیہ السلام کے بدن کے ساتھ کربلا میں ملحق ہو گیا. واللہ عالم بالصواب. یہ کتاب مکمل ہوئی از مدینہ تا مدینہ، جو خامس آل ابا کے مفصل حالات پر مشتمل ہے اور 2 ذیقعد 1430 ہجری قمری کو اپنے ناتواں ہاتھوں سے اس بندہ کمترین سید محمد جواد ذہنی تہرانی نزیل قم نے رقم کی. خدا سے التجا ہے کہ میری اس کم ترین محنت کو قبول فرمائیے اور میرے لیے اس کتاب کو آخرت کا ذخیرہ قرار دے. اب بریکٹ میں آخر میں لکھا ہے از مترجم. میں نے 6 جولائی 2008 کو اپنا آپریشن کرایا تو مجھے 3 مہینے بالکل بستر پر آرام کرنے کا کہا گیا. اس وقت میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تاکہ اس ذکر کے صدقے میرے آپریشن کے زخم جلدی ٹھیک ہو جائیں. اور الحمدللہ جب کتاب کا ترجمہ ختم ہوا تو بندہ بھی چلنے کے قابل ہو گیا اور اب اس کتاب کے مندرجات کو مجالس میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں. تو یوں سامعین پیج نمبر 567 پر یہ کتاب مکمل ہم نے پڑھ لی ہے کہ جس کا نام ہے مدینہ سے مدینہ تک، قافلہ حسینی کی مدینے سے لے کر واپس مدینے تک لمحہ بلمحہ رویداد. اور تمام تفصیلات ہم نے پڑھ لی. میں اس کتاب کے آخر میں آپ سے اجازت لیتے ہوئے صرف ایک بات کہوں گی کہ میں نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی غلطی کی ہو اور آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سمجھتے ہیں، آپ اس کی اصلاح کر رہے ہوں گے یقیناً، اور درگزر کیجیے گا. اور اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں اور اہل بیت علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں کہ اگر اس کتاب کو پڑھنے میں کوئی کمی کجی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کرے. اور میری پوری کوشش تھی کہ لفظ بلفظ ٹھیک صحیح بہتر پڑھ سکوں. تو اب اجازت چاہتے ہیں. اور ہاں ایک بات اور کہہ دوں کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کئی بار گریے کی وجہ سے اگر آپ تک الفاظ صحیح نہیں پہنچ سکے اس کے لیے بھی معذرت، لیکن میں نے بہت کوشش کر کے اپنے گریے کو بہت کنٹرول میں رکھا، کیونکہ یہ تاریخ کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمارے دل صرف آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہمارے دل بھی روتے ہیں. اجازت دیجیے، پھر کسی نئی کتاب کے ساتھ ملیں گے اسی پلیٹ فارم پہ، کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم پہ. خدا حافظ، فی امان اللہ.